operation against Bin Laden on 2nd May, we have stated earlier that the operation was conducted directly by the US forces. Our leadership, civil as well as military leadership, had no prior knowledge of this particular operation. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया इदरीस एंड वी आर डूइंग न्यूज़ बीट लाइव फ्रॉम एबटाबाद टुनाइट। एबटाबाद वो शहर जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मफरूर यहाँ पर पाया गया। पीछे जो मेरे घर है, यहाँ से उसामा बिन लादेन मिला। हमारी हुकूमत कहती है कि ये जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। कल फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आने वाले प्रेस रिलीज में भी ये बात कर दी गई। हम जानना चाहते हैं कि जब हमें पता ही नहीं था तो फिर ये बात किसको पता थी, और क्या जो इंक्वायरी होगी उसमें किसी के हेड्स रोल किए जाएंगे। वेलकम टू न्यूज़ बीट। दो मई 2011 का तारीखी दिन, जिस दिन इस जगह पर जहां पर आज न्यूज़ बीट की टीम मौजूद है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स आते हैं और अपने जिस शख्स की उनको बड़े अरसे से तलाश थी, अलकायदा का टॉप मैन उसामा बिन लादेन, उसकी डेड बॉडी उनके बकौल लेकर चले गए। उसके बाद पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में अभी तक हमें ये बात ही समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। कल हमें ये बात बताई गई कि इस पूरे ऑपरेशन की पाकिस्तान को बिल्कुल भी किसी तरीके से भी खबर ही नहीं हुई। सवाल ये है कि पाकिस्तान का ये शहर, जो कि पाकिस्तान की दारुल हुकूमत से 70 किलोमीटर के मकाम पर वाक़या है, ये शहर जिसको कहा जाता है कि ये गैरजन सिटी है, ये शहर जहाँ से अलकायदा की तलाश पहली दफ़ा नहीं सुनी गई, ये शहर जिसके बारे में परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि इस दहशतगर्दी की जंग के एक बड़े अहम किरदार हैं, खुद फरमा चुके हैं कि अलकायदा का एक अहम मेंबर यहाँ पर किसी घर में मुकीम था और यहाँ पर ऑपरेशन करने की भी कोशिश की गई। वो शहर जहाँ पर अभी कुछ अर्सा पहले ही अलकायदा का एक और शख्स पकड़ा गया। तो फिर ये कोई इतनी पीसफुल सिटी तो नहीं थी, तो फिर ये कोई ऐसी अचंभे वाली जगह तो नहीं थी। दो सवाल। पहला सवाल ये कि अगर यहाँ पर उसामा बिन लादेन मौजूद था तो हमें पता क्यों नहीं था। अगर आप फॉरेन मीडिया का तज्जिया देखें, अगर आप मगरबी मीडिया को देखें, इस वक्त पाकिस्तान से चीख चीख कर एक ही सवाल किया जा रहा है। उसके जवाब दो ही बनते हैं। पहला जवाब ये है कि हमें पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर मौजूद था। दूसरा जवाब ये है कि हमें पता था और हमने बताया नहीं। पहले सवाल का मतलब ये हुआ कि हमें पता ही नहीं था, इसका मतलब है कि हमारी कारकर्दगी बहुत ही नाकस और कमतर है। दूसरी जवाब का मतलब ये हुआ कि हम धोखेबाज हैं। और लगता ये है कि जो प्रेस रिलीज आई है फॉरेन ऑफिस से, उसके बाद हमने इस बात को मानने की कोशिश की है कि वाकई हमारी कारकर्दगी बहुत ही नाकस और हम बहुत ही खुदा ना खास्ता शायद कमतर हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम ये बात मानने को तैयार है? क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारी अफवाज और हमारी एजेंसीज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे और हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग, जिनके ऊपर हम यकीन करते हैं, जिनकी वजह से हम रात को चैन की नींद सोते हैं, क्या वो लोग आराम से बैठे रहे और इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पीछे हो गया? ये तमाम अफराद जो पाकिस्तानी हैं, जो कि इस मुल्क के रखवाले के ऊपर तकिया किए हुए बैठे हैं, उनका सबका आज सुबह से न्यूज़ बीट की टीम यहाँ पर मौजूद थी। यही सवाल था कि ये हो कैसे गया, और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हुआ क्या था। मगर सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस बारे में क्या कहते हैं। जो हमें सामने जो वर्जन आ रहा है, मैं समझता हूँ कि उसी को कबूल करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जी जो चीज़ हुई है वो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मंशा और मर्जी के बगैर हुई है। मैं इंडिविजुअल क्या बता सकता हूँ जबकि हमारी हुकूमत को ही सिरा पैर नहीं पता, हमारी फौज को नहीं पता, हमारे वज़ीर आज़म को नहीं पता, हमारे वज़ीर ख़ारजा को नहीं पता, हमारे प्रेसिडेंट को नहीं पता। मैं क्या बता सकता हूँ? पाकिस्तान की सालमियत पर भी हर्फ आता है, हमारी इज़्ज़त पर भी हर्फ आता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि चूँकि उसामा की मौत पाकिस्तान में हुई है, तो इस हादसे से पाकिस्तान अब ऑन द स्पॉट आ गया है।
جو اس وقت تک خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ اسامہ بن لادن تھا اور وہ ساری دنیا کو مطلوب تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جو ٹیررزم کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے، بہادر افواج پاکستان نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے ان کی لازوال قربانیاں ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح خبر ملی ہے، اور اگر وہ اس لیول پہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اس ماننے میں حرج کوئی نہیں ہے، نہ ماننے میں تو حرج ہو سکتا ہے، ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرینز کی آپ نے تمام باتیں سن لی، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے چلوں گی انصار عباسی صاحب کی طرف، جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار اور کالمنسٹ ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو انصار عباسی صاحب۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پرسنل فیلنگز کیا ہیں اس معاملے کو سن کر، اور دوسرا سوال یہ ہے جو کہ مجھ سے آج بار بار ایبٹ آباد میں پوچھا گیا کہ جب ہم اتنا زیادہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے اپنے حفاظتی فورسز کے اوپر، یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا آپریشن میرے پیچھے ہو گیا اور کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی؟ دیکھیں فریہ، کہ اگر آپ جو کل فارن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر آپ کا فیتھ ہو، اس کو اگر آپ بلیو کریں، تو جو ایک اپریہنشن ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کے لوگوں کی، تو وہ بڑی جائز ہے، اور وی آر اے ویری انسیکیور نیشن ناؤ۔ ابھی تو یعنی کہ ہمارا پھر کل بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، انڈیا سے آلریڈی انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ وہ انڈینز بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ ساری چیز میرے خیال میں کہ اتنی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے، مجھے نہیں پتا کہ آئی مے بی رانگ، یہ اب تمام انالیسز ہیں جو میرا اپنا ویو ہے کہ کیسے یہ سچ ہو سکتا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کا ایک آپریشن ہوا اکراس دا بارڈر، وہاں افغانستان سے جہاز ہیلی کاپٹرز آئے، انہوں نے 40 منٹ کا آپریشن کیا، واپس گئے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں گیریزن سٹی ہے ایبٹ آباد، اور کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں ہوا، ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، کچھ بھی کوئی رسپانس نہیں تھا۔ تو پھر اتنی بڑی آرمی، ماشاءاللہ 7 لاکھ فوج ہے ہماری، اور مور دین 500 بلین ہم اینولی ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو دین واٹ از دا آؤٹ کم؟ اور دوسری ایک جو بڑی عجیب سی بات ہے کہ کل کا اگر آپ فارن آفس کا رسپانس دیکھیں تو آپ یہ حیران ہوں گی کہ پہلے دن پرائم منسٹر صاحب بہت خوش تھے اور بہت بڑی انہوں نے کہا کہ اٹس اے بگ وکٹری، بڑی خوشی کے انداز میں انہوں نے کہا۔ دوسرے دن اور انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بھی بات کی انصار عباسی صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا انٹیلیجنس شیئر کی تھی ہم نے۔ بالکل، انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی۔ دوسرے دن پھر پریزیڈنٹ صاحب کا واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چھپا اپنے نام کے ساتھ، انہوں نے بھی ساری کوآپریشن کی بات کی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی، سب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے پاکستان نے اور سارا کچھ یہ امریکہ نے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر تیسرے دن یہ آل آف اے سڈن یہ ایک دم سے شوق کیسے ہو گیا؟ پھر سیریس کنسرنز کہاں سے آ گئے کہ جی ہمیں بتایا بھی نہیں، اور یہ ڈانٹ دیا ایک دم سے فارن آفس نے امریکہ کو، ساری دنیا کو۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ چیزیں بالکل بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، اور وہی جو ہے نا کہ چونکہ جن ممالک میں کوئی اسٹریٹجی، ایون کم از کم اگر آپ نے کوئی غلط بیانی بھی کرنی تھی تو آپس میں مل بیٹھ کے کم از کم ایک اسٹریٹجائز کرتے ہیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ 3 دن کے بعد ایک آپ اسٹریٹجی لے کے آئے ہیں جو کہ ہضم ہونے والی نہیں، اور اگر فرض کریں کہ یہ بات ہم کل کی مان لیں تو پھر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سیریسلی یہ جو بات کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا کہ ڈو وی نیڈ ٹو اسپینڈ سو مچ آف منی آن پاکستان آرمی، آن ISI، بیکاز اگر اور یہ بہت اہم سوال ہے جس کے بارے میں انصار عباسی، جیسے کہ آپ جانتے ہو، انصار عباسی صاحب کے لیے بھی کہا گیا کہ ایک پروپیگنڈا شاید کیا گیا۔ آپ سیریز آف ایونٹس کو دیکھیں تو ایسے لگا ہے خاص کر سے ہماری فورسز کو ٹارگٹ کیا، لیکن وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ حسین حقانی صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے میں سیکیورٹی ایجنسیز کی انکوائری ہوگی، آپ کے خیال سے کتنا سنجیدہ یہ بیان؟ کہاں پہ انکوائری ہوگی، کون کرے گا، اور اس میں کون پکڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے ایمبیسڈر کا تو بیان نہیں، یہ تو پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بڑا سیریس میٹر ہو گیا جو کل کی پریس ریلیز تھی، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام قسم کا لیپس نہیں ہے، اٹ از این ایکسٹریملی سیریس لیپس آن پارٹ آف دا سیکورٹی ایجنسیز، پرٹیکولرلی دا ISI اینڈ دا ڈیفینس فورسز، پاکستان آرمی، ایئر فورس، ان دونوں کے پارٹ کے اوپر بہت بڑا لیپس ہے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کمیشن بیٹھنا چاہیے، کمیشن پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے کہ پرابلمز کیا تھے، تاکہ ہم ایک تو ہیڈز رول ہوں وہ ہونے چاہیے، لیکن آگے کے لیے
کہ ہم فیوچر میں تاکہ یہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو کیسے پلگ کیا جائے, جو آئیڈینٹیفائی کر کے. فیوچر کا سوال بہت اہم آپ نے اٹھایا صاحب عباسی صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ میں ویلکم کروں گی مصطفیٰ خیال صاحب, پاکستان سے آپ کا تعلق ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائے گا خیال صاحب, مختلف لوگ یہی سوال اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا ایک آپریشن ہونے کا تو اتنی دیر بعد اس چیز کا اعلان کیوں کیا؟ یہ تو ایک ایمرجنسی لگ جانی چاہیے تھی, اسی وقت شور مچا دیا جانا چاہیے تھا. اور ابھی آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہے, آپ کون سی انکوائری کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ ڈیفینیٹلی آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنس ہوا ہے جو ہماری جغرافیائی حدود کے اندر آ کے امریکن فورسز نے ایک آپریشن کیا ہے. ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر یہ سیکیورٹی لیپس ہے تو یہ پوری دنیا کی ایجنسیوں کا سیکیورٹی لیپس ہے. کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے اس شخص کے پیچھے امریکن جو دنیا کی ایک بڑی ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس سائنس ہے, ان کے پاس ہر طرح کے سیٹلائٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم روڈز پہ جاتی ہوئی ہر گاڑی کی نمبر پلیٹ تک پڑھتے ہیں. تو ویئر دے ہیو بین لوکنگ فار دیز تھنگ. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, یہ سوال میں آپ سے کروں خیال صاحب کہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر اسامہ بن لادن کسی بہت ہی عجیب و غریب جگہ سے ملا ہوتا, اگر یہ بھی کانسپریسی تھیوریز میں بھی آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اسامہ بن لادن ملا, لیکن آفیشیل ورژن آپ جائیں یونائٹڈ اسٹیٹس کا, ہماری حکومت کا, وہ یہی ہے کہ یہ اسامہ بن لادن پیچھے جہاں میں موجود ہوں یا پیچھے رہتا تھا وہ. اور یہاں کے لوگ, ابھی میں آپ کی ان سے بات بھی کرواؤں گی, یہ بتا رہے ہیں پچھلے 5 سال سے وہ جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہ رہا تھا. تو یہ تو کوئی اتنی اچنبے والی ہائی ٹیک آپ کو سیکیورٹی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے. اس میں تو آپ آرام سے ایک اچھی کمپیٹنٹ آپ کی ہوتی کارکردگی تو آپ پھر بھی پکڑ سکتے تھے. میں یہی سمجھتا ہوں آپ کی بات سے کہ اگر امریکن جو ہیں جو اس کے اس کے پیچھے تھے, اس کو پکڑنا چاہتے تھے یا اس کو مارنا چاہتے تھے, تو اگر ہماری جو ایجنسیز کی یا انٹیلیجنس شیئرنگ آف انفارمیشن ہے تو ہمیشہ ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں. ابھی عبید صاحب بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے حوالے سے, یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ایک نارمل طریقے سے کی ہے کہ مینس کہ پاکستان از دا موسٹ سفرر ان دس وار. سب سے زیادہ لاس ہوا ہے ہیومن لائفز کی صورت میں تو پاکستان کا ہوا ہے, اکانومی کا لاس ہوا ہے تو پاکستان کا ہوا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے خیال صاحب, لمحہ فکریہ تو یہاں پر یہی ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ قربانیاں دینے کا صلہ ابھی یہ مل رہا ہے. یہاں پہ فورن میڈیا بھی, میں سارا دن ان سے بات کرتی رہی ہوں, وہ سارے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ دہشت گرد کو چھپاتے ہیں, وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم لوگوں سے. جی انصار بھائی صاحب. اچھا فریہ, میں ایک بات جو خیال صاحب نے کی نا, دیکھیں جو اصل بات ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے انتہائی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا کہ بہت بڑا مارکا مارا گیا ہے, اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر جو اتنا سیریس بریچ ہوا, جس کے اوپر بہت سیریس کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں, اور جو ہمارا فورموسٹ آج سب سے بڑا ہمارا جو کنسرن ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. نہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا اور نہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ فرمایا اس کے بارے میں. اور حسین حقانی صاحب کس کو بتا رہے ہیں, ایک امریکن چینل کو وہاں باہر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا اگر انکوائری کال ہونی ہے تو اندر کیوں نہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی. میں یہاں پہ پروفیسر ابراہیم کو بھی ویلکم کرتی ہوں, جماعت اسلامی لیڈر ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں تمام معاملے کو, وزیر اعظم صاحب کا بیان, صدر صاحب کا بیان, اور پھر آج انفارمیشن منسٹر نے وہی بات کی جو کل فورن منسٹری سے کہا گیا, ہو کیا رہا ہے؟